सूरह फलक की आयत नंबर 5 में अल्लाह पाक फरमाते हैं वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, और अल्लाह मैं आपकी पनाह में आता हूँ हसद करने वाले की शर से जब वो हसद करे। आयत मुबारका में लफ्ज़ हसद को जो इस्तेमाल किया गया है, इसका माना ये होता है कि किसी के पास कोई नेमत देखना और उसके बाद ये तमन्ना करना कि उससे वो नेमत छिन जाए। चाहे मुझे वो नेमत मिले ना मिले, इससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी तमन्ना ये होती है कि उसके पास ये नेमत नहीं रहनी चाहिए। इस कैफ़ियत को जो है वो हसद कहा जाता है। अरबी ज़ुबान में हसद का मानी जो होता है वो कपड़े के काटने के लिए भी इस्तेमाल होता है। ये जब कपड़े को शिद्दत के साथ काटा जाए तो उसको हसद कहा जाता है। यानी कि इस अमल का मकसद जो है वो सामने वाले को नुकसान पहुंचाना होता है। लिहाजा अरबी ज़ुबान में ये लफ्ज़ जो है वो बहुत ही गहरे मानों में इस्तेमाल होता है। जब बारिश रुक जाती है होने से तो कहा जाता है हसदुल मतर। हसद का लफ्ज़ जो है बारिश के रुकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से जो कानें होती हैं जिनके अंदर से सोना चांदी निकलता है, अगर किसी कान से मज़ीद जो है वो सोना चांदी निकलना बंद हो जाए तो कहा जाता है हसदुल मादन, कि अब ये कान जो है मज़ीद सोना चांदी निकालने से रुक गई है। मुफस्सिर किराम ये फरमाते हैं कि इस माना पे गौर किया जाए तो ये लफ्ज़ बोला जाता है उस शख्स के लिए कि वो शख्स अल्लाह ताला की रहमत के पानी से महरूम हो जाता है जो हसद करता है, और गोया कि वो शख्स उसके अंदर की खैर जो है वो बंद हो जाती है, रुक जाती है, जो शख्स हसद करता है। लिहाजा हसद की वजह से दो नुकसान यहाँ पे बयान किए गए हैं। एक, वो जो अल्लाह पाक की तरफ से मिलता है वो आना बंद हो जाता है, और वो जो अल्लाह पाक ने आपके अंदर रखा हुआ होता है वो भी बाहर आना बंद हो जाता है। अपनी ज़ात का नफ़ा भी ख़त्म हो जाता है, और जो अल्लाह ताला की ज़ात से इंसान को मिलता है वो भी ख़त्म हो जाता है। गोया कि ये वो बीमारी है जो कि तो दूसरों के साथ जाती है मगर नुकसान उसका लौट के आपकी तरफ आता है। और कुरान पाक में ये हसद जो है ये यहूदियों के लिए बहुत इस्तेमाल किया गया है कि वो नबी अलैहिस्सलाम से शदीद हसद करते थे, सिर्फ इस बात के ऊपर कि नबूवत जो है वो बनी इसराइल से निकल के बनी इस्माइल में कैसे चली गई, नबी अलैहिस्सलाम जो है वो कैसे नबी बन गए। इसलिए कुरान ये कहता है कि अगर मुसलमानों को किसी भी किस्म की कोई खैर पहुंचती है तो उन्हें बहुत बुरा लगता है, और अगर मुसलमानों को किसी भी किस्म का कोई नुकसान पहुंचता है वो इस पर बहुत खुशियां मनाते हैं। वो कैफियत जो कल का यहूदी मुसलमान के साथ करता था वही आज मुसलमान अपने मुसलमान के साथ करता है। और फिर इसी आयत मुबारका के आखिर में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि सब्र और तकवा इख्तियार करो, और ये दोनों काम जो हैं ये बड़ी हिम्मत वाले कामों में से काम है। यहाँ पर मुफस्सिर किराम जी फरमाते हैं कि हसद के मुकाबले में सब्र और तकवा का क्यों कहा गया है। वो इसलिए कि अगर मुझे ये पता चल जाए कि सामने वाला शख्स मेरे से हसद कर रहा है तो हमारे दिल में उसका खौफ बैठ जाता है कि न जाने अब ये क्या क्या साजिशें करेगा, मुझे कैसे कैसे नुकसान पहुँचाएगा। तो अल्लाह पाक ये फरमाते हैं कि इसके मुकाबले में तुम सब्र करो। हम जब सूरह असर पढ़ेंगे तो हम वहाँ पे देखेंगे कि सब्र का माना ये नहीं होता कि मजबूरी में सामने वाले को बर्दाश्त करो, बल्कि सब्र का माना ये होता है कि हिम्मत करो, मुकाबला करो, कि सामने वाले के हसद से तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर तकवा का ज़िक्र क्यों आया? तकवा का ताल्लुक़ अल्लाह पाक की ज़ात से होता है कि अल्लाह ताला का तकवा इख्तियार करो कि उसके शर से अल्लाह ताला तुम्हें बचाएंगे। तुम्हारा ताल्लुक़ अल्लाह ताला की ज़ात के साथ मजबूत होना चाहिए, तो फिर मखलूक में किसी भी किस्म का शर है वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकेगा। ये इस आयत मुबारका का बड़ा खूबसूरत पहलू है कि हसद करना कितना बुरा है, मगर अगर कोई कर ले आपसे तो फिर उसका डिफेंस किस तरीके से करना चाहिए। और फिर कुरान में आयत मुबारक आती है कि हसदम मिन इंदि अनफुसिहिम, कि हसद जो होता है वो उनके नफ्सों के अंदर है, उनके अंदर कहीं होता है। और हम इस सूरत मुबारक को पढ़ रहे हैं तो हम अंधेरों की बात कर रहे हैं, तारीकियों की बात कर रहे हैं। तो गोया कि हसद का अंधेरा भी जो इंसान के अंदर होता है वो ज़्यादा होता है बनिस्बत के जो उसके ज़ाहिर में होता है। हासिद इंसान बाज़ औक़ात सामने से नहीं पहचाना जाता, मगर उसके अंदर आपके ख़िलाफ़ बहुत शदीद अंधेरा जो है वो पाया जा रहा होता है। इसलिए अहले इल्म ये फरमाते हैं कि हसद अमूमन 3 वजूहात की बना पर किया जाता है कि अगला शख्स आपसे बुग़्ज़ रखता है या आप किसी से बुग़्ज़ रखते हैं। दूसरा ये कि फ़जीलत की वजह से कि उसको अहमियत क्यों दी गई या मुझसे ज़्यादा उसको क्यों मिला, ये हसद की वजह बनती है। या फिर फरमाया कि वो किसी दूसरे की अच्छाई को पसंद ना करना, कि वो इतना कामयाब क्यों है, वो इतना आगे क्यों जा रहा है, उसकी औलाद इतनी नेक क्यों है। तो गोया कि दूसरे की अच्छाई को देख कर जो है इंसान के अंदर हसद आ जाता है। अब मैं अक्सर ये बात कहती हूँ
کیونکہ صحابہ کرام جب قرآن سنتے تھے تو اس نیت سے سنتے تھے گویا کہ یہ ہمارے اوپر نازل ہو رہا ہے۔ ہم جب یہ آیت مبارکہ کسی بھی قسم کی کوئی بھی اصلاحی بات سنیں تو ہمیں سامنے والے کا نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ مجھ سے کرتا ہوگا، لہٰذا تفسیر سنتے ہوئے ہمارے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہو کہ اچھا وہ بھی ایسا کرتا ہے، وہ بھی ایسا کرتا ہے۔ نہیں، کیا میں تو ایسا نہیں کرتی؟ کسی کی کوئی بھی نعمت، کوئی بھی اچھائی کیا مجھے تو بری نہیں لگتی؟ کسی کو کسی معاملے میں فضیلت ہے تو کیا میرے دل میں تو کوئی خیال نہیں آ رہا؟ میرے دل میں تو کسی کا بغض نہیں ہے۔ میں نے اپنے آپ کو حسد سے بچانا ہے۔ سامنے والے کے شر سے تو اللہ تعالیٰ بچا لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، مگر مجھے میرے شر سے کون بچائے گا؟ میرے اندر کے حسد سے مجھے کون بچائے گا؟ لہٰذا یہ آیت مبارکہ دوسروں سے زیادہ اپنی اصلاح کے لیے ہے۔ اس لیے اس آیت مبارکہ کو پہلے اپنی ذات کے اوپر رکھیں گے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ دوسروں کی شر سے بھی ہمیں بچا لیں گے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگ اس وقت تک خیر کی زندگی گزارتے رہیں گے جب تک کہ لوگ آپس میں حسد نہیں کریں گے، کیونکہ خیر کی زندگی کا تعلق کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ برکت اور سکون کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن جب حسد آ جائے گا تو زندگیوں سے برکت اور سکون چلا جائے گا۔ اس لیے اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ حسد جو ہے یہ بڑی عدل والی بیماری اور گناہ ہے، کیونکہ اس میں حاسد جو ہوتا ہے وہ بے سکون ہوتا ہے، اور محسود جس سے حسد کیا جاتا ہے وہ پرسکون ہوتا ہے۔ گویا کہ جب کوئی انسان حسد کرنے لگتا ہے تو پہلا نقصان تو وہ اپنے آپ کو پہنچاتا ہے، اپنی ذات کو پہنچاتا ہے، اپنے اندر ایک آگ کو وہ جلاتا ہے۔ سامنے والا ترقی کر رہا ہوتا ہے، وہ اور آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، اور گویا کہ وہ خوشی کی زندگی گزارا ہے، اور اس کی وجہ سے میں نے اپنی زندگی کو جو ہے وہ اذیت بنایا ہوا ہوتا ہے۔ یہاں پر بعض اہل علم یہ نقطہ بھی بیان کرتے ہیں کہ جس شخص سے حسد کیا جائے اگر وہ آپ سے نہیں کرتا تو گویا کہ آپ کا حسد اس کو اور پروموٹ کر رہا ہوتا ہے، وہ اس کو، کیونکہ اللہ پاک کی ذات دیکھ رہی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اور آگے بڑھاتے جاتے ہیں، اور آگے بڑھاتے جاتے ہیں، اور جلنے والے کو اللہ تعالیٰ اور پیچھے کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو گویا کہ میرا حسد جس وجہ سے ہو رہا ہے وہی وجہ بن رہی ہے سامنے والے کو اور آگے لے کر جانے کی اور مجھے اور پیچھے لے کر آنے کی۔ اس لیے بعض اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ حسد ایسا زخم ہے جو کبھی مندمل نہیں ہوتا، اس کا کوئی مرہم نہیں ہے۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ حاسد کا عذاب جو ہے وہ دنیا سے ہی شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ کوئی بھی آپ گناہ کرتے ہیں تو اس کا کنسیپٹ یہ ہے کہ وہ جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا، مگر یہ تو دنیا میں ہی ایک آگ کے اندر جلنا شروع ہو گیا ہے۔ اسی بات کو حدیث پاک میں یوں بھی بیان کیا گیا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہر بندہ آگ کے اندر جو ہے وہ تڑپ رہا ہوگا، مگر ایک شخص جو ہے وہ سکون کے ساتھ بیٹھا ہوگا، اور جب اسے کہا جائے گا کیا تمہیں آگ نہیں ستاتی ہے تو وہ کہے گا کہ نہیں، میں دنیا میں ایک ایسی آگ میں جل کر آیا ہوں کہ مجھ پر اب جہنم کی آگ کا اثر نہیں ہو رہا۔ تو گویا کہ یہ کتنی شدید آگ ہے کہ جس کو کمپیئر کیا گیا ہے جہنم کی آگ کے ساتھ۔ حسد کا عمل ایسا ہے کہ جو مجھے برباد کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بھوکے بھیڑیے ریوڑ کو اتنا نقصان نہیں دیتے کہ جتنا مال کی حرص اور حسد انسان کو نقصان دیتی ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پچھلی قوموں کی طرح تمہارے اندر بھی بغض اور حسد والے عمل ہوں گے، اور وہ عمل مونڈ دینے والے ہوں گے۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بالوں کو مونڈ دینے والی ہے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ دین کو مونڈ دینے والی ہے۔ اور محدثین کرام یہ فرماتے ہیں کہ مونڈ دینے سے مراد ہوتا ہے شیو کرنا، کہ جب شیو کی جاتی ہے تو بالکل صاف پلین سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو شخص حسد کرتا ہے تو گویا کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں، سارا دین اس کا جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، سب کچھ پلین ہو جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ بڑی پیاری بات اہل علم یہ کہتے ہیں کہ ہم سے نیکیاں ہوتی ہی نہیں ہیں، اور اگر ہم نیکیاں کرتے بھی ہیں تو وہ بھی ہم کسی کے نامہ اعمال میں ڈال دیتے ہیں، یا پھر کسی کی وجہ سے جو ہے اپنی نیکیاں خود ہی برباد کر دیتے ہیں۔ لہٰذا اگر حسد کے بارے میں ہمیں کوئی بات نہ بھی سمجھ آئے تو یہ تو لازمی سمجھنا چاہیے کہ میں خود اپنا نقصان کیوں کروں، میں خود اپنی محنت سے کی ہوئی نیکیوں کو کیوں ضائع کروں۔ میں نے جو عبادات کی ہیں یا جو میں نے اخلاقی اعمال دوسروں کے ساتھ کیے ہیں، جو میری محنت میری فیملی کے ساتھ ہے، میرے مال کے ساتھ میں نے کی ہیں، میں وہ سب کیوں نقصان میں ڈالوں۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان اور حسد ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے، اور حسد نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتا ہے جس طرح سے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اور اگر ان حدیث مبارکہ کے اوپر ہم غور کریں تو آگ جب لکڑی کو کھاتی ہے تو لکڑی کو سیاہ کر دیتی ہے، راکھ بنا دیتی ہے۔ اسی طریقے سے وہ نیکیاں جو میری بہت خوبصورت تھیں، بہت پیاری تھیں، حسد نے آ کے ان کو جلا کے راکھ بنا دیا ہے، کالا سیاہ کر دیا ہے۔ لہٰذا حسد وہ گناہ ہے جو آسمانوں پہ سب سے پہلے کیا گیا اور شیطان کی طرف سے کیا گیا، اور زمین پہ یہی وہ گناہ ہے جو کہ باعث بنا پہلے قتل کا، جو کہ ہم حابیل اور قابیل کے واقعے میں دیکھتے ہیں۔
لہذا جو انسان حسد کر رہا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بھی مجرم بن رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کیا میرا بندہ میری تقسیم کے اوپر راضی نہیں ہے، کیونکہ جو انسان کو جو کچھ بھی مل رہا ہے وہ اللہ پاک کی ذات اس کو دے رہی ہے، اس کا خود کا تو کوئی کمال نہیں ہے، تو ہمیں اس بات کے اوپر اعتراض ہو رہا ہے کہ اس کو یہ کیوں ملا۔ تو گویا کہ یہ وہ جرم ہے جو ایک ہی وقت میں انسان کے ساتھ بھی ہو رہا ہوتا ہے اور اللہ پاک کے ساتھ بھی ہم ان کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پر مفسر کرام پھر یہ بات بھی فرماتے ہیں کہ انسانی فطرت ہے کہ وہ کسی کی اچھائی کو دیکھتی ہے، خوبی کو دیکھتی ہے، تو اس کا دل بھی چاہتا ہے کہ میرے پاس بھی یہ سب کچھ ہو۔ تو کیا ہم کسی کی اچھائی کو دیکھ کے ہی تمنا کرنا چھوڑ دیں؟ یا اگر ہم تمنا کرتے ہیں تو کیا وہ میرا حسد ہوگا؟ نہیں، دین میں ہر چیز کا حل بتایا گیا ہے۔ ہم کسی کی کوئی نعمت دیکھتے ہیں، ہمیں وہ اچھی لگتی ہے، یہ ہماری فطرت کے اندر ہے، تو کہا گیا غبطہ کرو۔ حسد کا سبسٹیٹیوٹ کیا ہے؟ غبطہ کرنا۔ اور اس میں انسان کیا کہتا ہے کہ اللہ پاک جو نعمت آپ نے اس کو دی ہے اس کی بھی سلامت رہے، لیکن آپ مجھے بھی ایسا نواز دیں۔ تو اللہ کے لیے کیا کمی ہے کہ اللہ پاک سامنے والے کو بھی دے دے اور آپ کو بھی نصیب فرما دے۔ لہٰذا کسی انسان کی نعمت کو کوئی خوشی دے کر جو ہے، کسی کی اولاد کو دیکھ کے، مال کو، علم کو دیکھ کے ہم یہ کہیں کہ اللہ پاک جیسا خوبصورت معاملہ آپ نے اس کے ساتھ کیا ہے ویسا معاملہ آپ میرے ساتھ بھی کر لیں، تو گویا کہ حسد بھی نہیں ہوگا، دعا بھی ہو جائے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اللہ پاک وہ چیز ہمیں بھی نواز دیں گے۔ اور یہ معاملہ جائز ہے جس کو حدیث پاک میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ 3 چیزوں کے بارے میں کہا گیا کہ جب تم کسی میں دیکھو تو اس کی تمنا کرو۔ اگر کسی کو اللہ پاک نے خوبصورت آواز دی ہے اور وہ اس آواز سے اللہ کی قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو کہو کہ اللہ کاش میری بھی ایسی آواز ہوتی۔ جب تم کسی کے پاس مال دیکھو اور اسے سخاوت کرتا ہوا دیکھو تو تمنا کرو کہ اللہ میرے پاس بھی ایسا مال ہوتا، میں بھی سخاوت کرتی۔ اور جب تم کسی کو اچھا قرآن سناتے ہوئے دیکھو تو کہو کہ اللہ پاک میرے پاس بھی یہ نعمت ہوتی، میں بھی کسی کو ایسا قرآن سناتا۔ تو گویا کہ جائز چیزوں میں جائز چیز کی تمنا جائز طریقے سے کرنا بالکل منع نہیں کیا گیا ہے۔ لہٰذا اسلام بہت خوبصورت دین ہے، وہ چیزوں کو ختم نہیں کرتا۔ مطلب یہ کہا جائے کہ حسد ختم کر دو، کیسے ختم کر دو؟ میرے بس سے باہر کی بات ہے، میں نے جان بوجھ کر حسد نہیں کیا ہے، تو گویا کہ وہ اس جذبے کو کیا کہتا ہے؟ ڈائیورٹ کر دو۔ ختم نہیں کر سکتے، اسے کسی دوسری صنف میں لگا دو، تو گویا کہ وہی جذبہ جو ہے وہ آپ کے لیے خیر بن جاتا ہے۔ یہ وہ حل ہے جو ہمیں قرآن اور شریعت دیتی ہے اور ہمارے اندر کے انسان کو، ہمارے جذبات کو جو ہے وہ ڈیل کرتی ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے یہ ایک غیر اختیاری قسم کی بیماری ہے، لہٰذا اس کا علاج بھی جو ہے وہ بڑا غیر اختیاری قسم کا کرنا چاہیے، یعنی کہ دعائیں۔ اللہ پاک سے یہ کہا جائے اللہ تعالیٰ میرے دل میں کسی مسلمان کا بغض نہ لے کر آ، میرے دل میں کسی انسان کا حسد نہ ڈال، اور نہ مجھے زندگی میں اتنا ناکارہ بنانا، محروم بنانا کہ میں دوسروں کو دیکھ کے ترسوں۔ بلکہ اس سے بھی بڑی پیاری دعا ہمارے کابرین کرتے تھے کہ اللہ پاک نہ کوئی مجھے دیکھ کے ترسے، نہ میں کسی کو دیکھ کے ترسوں، نہ کوئی مجھ سے حسد کرے، نہ میں کسی سے حسد کروں، اگلے کو بھی نواز دے، مجھے بھی نواز دے۔ اور پھر بعض اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ جس انسان سے آپ کو حسد ہو تو آپ اس کی تعریف کرنا شروع کر دیں، اس کو اپریشیٹ کرنا شروع کر دیں دل کے ساتھ، تو آہستہ آہستہ اللہ پاک آپ کے اندر سے اس کی نفرت جو ہے وہ نکال دے گا۔ ہمارے استاد یہ کہا کرتے تھے کہ جس کے بارے میں تم غیبت کرتے ہو یا جس سے تمہیں حسد ہوتا ہے اس کے لیے راتوں کو اٹھ کے دعائیں مانگنا شروع کر دو۔ تم کتنے دن اس کے لیے دعائیں مانگو گے؟ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس شخص کے لیے دعائیں مانگیں؟ تو اس سے پہلے ہی اللہ پاک اس کا شر تمہارے دل سے جو ہے وہ ختم کر دے گا۔ اب آپ خود سوچیں کہ جس سے مجھے نفرت ہو اور جس سے مجھے حسد ہو، میں اس کے لیے راتوں کو اٹھ کے دعا مانگوں۔ لہٰذا وہ فرماتے ہیں کہ جو بیماری جتنی شدید ہوتی ہے اس کا آپریشن بھی اتنا ہی پیچیدہ ہوتا ہے، لہٰذا اس بیماری کا عمل یہ ہے کہ دعائیں کی جائیں، اس کے لیے بھی کی جائیں اور اپنے لیے بھی کی جائیں۔ لہٰذا آج کے بعد میں کسی کو دیکھوں تو کہوں اللہ تعالیٰ اس کو اور دے، اس کو اور بھی اچھا کر دیں اور مجھے بھی اچھا کر دیں۔ یہاں پر مفسرین کرام جو ہے سورہ فلق اور سورہ ناس کے بارے میں جو انتہائی خوبصورت بات فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ جیسے ایک پودا ہوتا ہے، پودے کو زمین کے اندر کی کھاد بھی چاہیے، زمین کے اندر کی زرخیزی بھی چاہیے، اسے اچھی کاشت بھی چاہیے، مگر یہ انف نہیں ہوتا، اس کو اوپر کی روشنی بھی چاہیے، اوپر کا پانی بھی چاہیے ہوتا ہے۔ جب یہ دونوں چیزوں کا کمبینیشن بنتا ہے تو وہ پودا پھلتا ہے، پھولتا ہے، پھل بھی دیتا ہے، پھول بھی دیتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان جو ہے اس کو کچھ چیزیں اندر سے چاہیے ہوتی ہیں، کچھ چیزیں اس کو ظاہر کے ساتھ چاہیے ہوتی ہیں۔ لہٰذا فلک میں وہ ساری باتیں بتائی گئی ہیں جو انسان کو اوپر کی دنیا سے چاہیے ہوتی ہیں۔ اگر یہ اوپر کی دنیا کی چیزیں ہمیں مل جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ تو ہماری شخصیت جو ہے وہ ظاہر سے بہت خوبصورت، بہت پیاری ہو جائے گی۔ اور ناس میں بتایا جائے گا کہ اندر کی کھاد اور اندر کا بیج کیا ہونا چاہیے کہ جس سے اصل میں پودا جو ہے وہ زرخیز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان مبارک صورتوں سے ہمیں زندگی میں بہت کچھ حاصل کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ میری ذات کو کسی کے لیے ایسا شر نہ بنائے جو اس صورت مبارکہ میں بیان کی گئی،
اور اگر کسی کے دل میں میری ذات کے لیے ایسا شر ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا دل بھی میرے ساتھ صاف کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔